अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल अनाशा वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट में रिव्यूज़ लाजमी दें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। शुरू करते हैं अपना नॉवल जीने की वजह अज़ कलम अनाशा किस्त नंबर 14। कमरे में आमना बेगम के हाथों में तस्बीह गर्दिश कर रही थी। हल्की रोशनी में उनके चेहरे पर सुकून के आसार थे, मगर आंखों की गिर्द पड़ती गहरी लकीरें उनके अंदर की उलझन को जाहिर कर रही थीं, क्योंकि आगा जान की ज़ुबानी उन्हें अज़लान के मुतालबे के बारे में इल्म हो चुका था। अभी वो यही सोच रही थीं कि महानूर धीरे धीरे कदम उठाती उनके करीब आई। उसके दिल में एक इज़्तिराब था जो चेहरे से साफ झलक रहा था। आमना बेगम ने महानूर को अपने करीब आते देखा तो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बेटा खैरियत, आज कुछ परेशान लग रही हो। महानूर ने पलकें झपकाईं और नज़रें झुकाकर फर्श को देखने लगी, जैसे लफ्ज़ों को चुनना उसके लिए मुश्किल हो रहा हो। एक पल के लिए वो सोच में डूबी रही, फिर हिम्मत करके बोली, मामा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आमना बेगम ने उसकी संजीदा आवाज़ को महसूस करते हुए तस्बीह रोक दी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? महानूर ने गहरी सांस ली और इसके बाद अपनी उम्र से आज की और कल की मुलाकात मनोगन आमना बेगम को सुना डाली। आमना बेगम के चेहरे पर तशवीश की परछाइयाँ गहरी हो गईं। फिर तुमने क्या कहा? महानूर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैंने कह दिया कि अगर वाकई संजीदा हैं तो मेरे घर रिश्ता लेकर आएं, वरना इस बात को यहीं ख़त्म समझें। कमरे में खामोशी छा गई। आमना बेगम ने हैरत से महानूर को देखा, जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि वो इतनी पुख्तगी से बात कर सकती है, लेकिन उनके दिल में एक और खौफ जाग उठा था। महानूर के बचपन के निकाह का राज जो वो बरसों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। आमना बेगम ने धीरे से महानूर का हाथ थाम लिया। बेटा तुमने ठीक कहा, लेकिन वो कुछ कहने के लिए लब खोलने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा धाड़ से खुला। अज़लान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमाया थी और आंखों में ज़ब्त के बादल छाए हुए थे। बस बहुत हो गया, उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। महानूर और आमना बेगम दोनों चौंक कर उसे देखने लगी। अज़लान जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, महानूर के मुंह से किसी और लड़के का नाम सुनकर वहीं कमरे के बाहर दरवाजे के साथ खड़ा हो गया था। वो जानता था कि किसी की बातें छुपकर सुनना गलत बात है, लेकिन यहाँ एक ऐसी लड़की बात कर रही थी जो उसकी रग रग में बसती थी, और वो भी किसी गैर मर्द का नाम लेकर। इसलिए हर लिहाज बलाए ताक रखते उसने वहीं खड़े होने का फ़ैसला किया था और महानूर की बात सुनते उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। मतलब पिछले कुछ दिनों से जो बेचैनी महानूर की तरफ से उसे इस रिश्ते को लेकर थी, वो बिला वजह नहीं थी। ये क्या बकवास चल रही है? अज़लान की नज़रें सीधी महानूर पर थीं। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कर रही हो? महानूर ने हैरत से उसकी जानिब देखा। आपको क्या मसला है? ये मेरी ज़िंदगी है। तुम्हारी ज़िंदगी? अज़लान ने तंजिया हंसी के साथ कहा। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम पहले से निकाह में हो? महानूर की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? आमना बेगम ने बेचैनी से अज़लान को रोकने की कोशिश की। अज़लान अभी नहीं। क्यों नहीं? अज़लान ने सख्त लहजे में कहा। ये जानने का हक है इसे। महानूर की सांसें बेतरतीब होने लगी। क्या मतलब है आपका? किससे निकाह? कमरे में जैसे वक्त रुक सा गया था। महानूर की पलकें साकित हो गई थीं, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। आमना बेगम ने अपनी नज़रें झुका ली, जैसे वो इस लम्हे से बचना चाहती हूँ जिसका उन्हें बरसों से खौफ था। महानूर ने कदम पीछे हटाए। ये झूठ है, उसके लबों से बामुश्किल निकला। आमना बेगम ने कांपते हुए हाथों से महानूर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा मैं सब बताना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। महानूर ने उन दोनों को हैरत और बेयकीनी के साथ देखा। ये सब कैसे? क्यों? महानूर की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्फाज तलाश नहीं कर पा रही थी। महानूर ने एक नज़र आमना बेगम पर डाली, जो खामोशी से दुआ करती नज़र आ रही थी। इस लम्हे उसे लगा जैसे ज़िंदगी ने उसे एक नई आजमाइश के दहाने पर ला खड़ा किया हो। आमना बेगम के कमरे में सन्नाटा था, मगर इस खामोशी में अज़लान की गरजती हुई आवाज़ ने सब कुछ हिला कर रख दिया था। महानूर की आंखें हैरत से फटी हुई थीं, जैसे ज़िंदगी की किसी ऐसे राज से पर्दा हटा हो जिसका उसे गुमान तक न था। आमना बेगम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, हाथों में कांपती तस्वीर रुक गई थी। कमरे की हल्की रोशनी में हर चीज़ अपनी जगह ठहरी हुई महसूस हो रही थी, सिवाय दिल की धड़कनों के जो बेकाबू हो चुकी थीं।
اذلان کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا، وہ ضبط کی آخری حدوں کو پار کر چکا تھا۔ یہ سب تمہیں آج ہر حال میں جاننا ہے، کیونکہ میں مزید برداشت نہیں کر سکا کہ تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر محرم کا نام بھی اپنی زبان سے ادا کرو۔ اس نے سرد مگر ٹھوس لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری ہے؟ نہیں، تم بچپن سے میری ہو، ہمیشہ سے میری ہو۔ مہنور کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی، قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے لبوں سے بامشکل آواز نکلی۔ آمنہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ بیٹا، میں سب بتانے والی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دروازے کی سمت سے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے وقت نے شاہ ہاؤس کے باقی افراد کو بھی اس کمرے کی طرف کھینچ لیا ہو۔ پہلے آغا جان اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی اور پریشانی پیشانی پر شکنیں واضح تھی۔ سہیل صاحب اور ارسلان صاحب ان کے پیچھے تھے۔ جانان اور پریشے بھی جلدی سے اندر آئیں۔ دونوں کی نظریں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ سدرا بیگم نے بے اختیار آمنہ بیگم کو دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ راحم دروازے کے قریب کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اس لمحے کے طوفان کو پہلے سے جانتا ہو۔ سہیل صاحب نے مہنور کو دیکھا جو ہچکیاں لے رہی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ بیٹا چپ کرو، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی آواز میں محبت اور تسلی کا امتزاج تھا۔ آغا جان نے اذلان کو سخت نظروں سے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ وقار تھا جو برسوں کی سربراہی کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر اس لمحے ان کے چہرے پر بے بسی بھی عیاں تھی۔ اذلان بس کرو، آغا جان نے دھیمی مگر حتمی آواز میں کہا، یہ وقت نہیں ہے بات کا۔ لیکن اذلان نے سر جھٹک دیا۔ اب بہت ہو چکا آغا جان۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ مہنور کو حق ہے کہ وہ سچ جانے، سب کو حق ہے کہ وہ سب سچ جانے۔ پریشے نے جانان کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف کر بے آواز سوال کر رہی تھی۔ سدرا بیگم نے بے چینی سے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا۔ راحم نے گہری سانس لی، جیسے وہ اس منظر سے بچنے کی دعا کر رہا ہو۔ کیا سچ؟ مہنور نے سہیل صاحب کی گرفت سے نکلتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔ مجھے سب سچ جاننا ہے۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اور میں؟ اس نے رک کر گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہمارا نکاح بچپن میں ہو چکا تھا مہنور، تم میری بیوی ہو۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ پریشے کے منہ سے بے اختیار کیا نکلا؟ جانان نے حیرت سے راحم کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کسی حیرت کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ مہنور کے لب کانپنے لگے۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے دھیرے سے کہا، مگر آواز کمزور تھی۔ آمنہ بیگم نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ یہ سچ ہے بیٹا۔ ان کی آواز میں تھکن اور پچھتاوا تھا۔ اذلان نے سخت لہجے میں کہا، اور اب میں مزید انتظار نہیں کروں گا، میں جلد ہی رخصتی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی گونج کمرے میں گونجتی رہی۔ پیچھے سب افراد خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وقت جیسے رک گیا تھا، مگر دلوں میں پیدا ہونے والا طوفان کسی بھی لمحے سب کچھ بہا لے جانے کو تیار تھا۔ تھمی ہوئی تھی گھڑی کی ہر ایک صدا، وہاں خاموشیوں میں بول رہا تھا ہر راز جاں۔ سانسیں لرز رہی تھی، قدم بھی تھم گئے، آنکھوں میں حیرتوں کے سمندر جم گئے۔ لب پہ تھا سوال، مگر جواب چھپ گیا۔ دھڑکن کا ہر پیام زخموں میں دب گیا۔ چاہت کے خواب تھے جو پل میں بکھر گئے، محبتوں کے قافلے راہوں میں مر گئے۔ تقدیر کے سوال کا کیسے جواب ہو؟ کیا یہ نصیب تھا یا قسمت کا عتاب ہو؟ گزرے ہوئے نکاح کا وہ قصہ سن گیا، دل کی ہر ایک خواہش کا محور بن گیا۔ رشتوں کی دیواروں میں ہلچل سی مچ گئی، خاموشیوں کی زنجیریں ٹوٹ کر بچ گئیں۔ صدیوں کے راز آج لمحوں میں کھل گئے، احساس کے چراغ بھی اندھیروں میں جل گئے۔ ایک فیصلہ تھا جو ہونٹوں پہ رک گیا، تقدیر کا پیام تھا دل میں چھپ گیا۔ اب فیصلہ تھا دل کی عدالت کے بیچ میں کہ زندگی رکے یا محبت کے بیچ میں۔ از قلم انا شاہ۔ شاہ ہاؤس میں تمام افراد کے سونے کے بعد راحم کو ایک فون کال موصول ہوئی، جس پر وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلتا باہر کی طرف روانہ ہوا اور گاڑی میں بیٹھتا رات کے سناٹے میں گھر سے باہر کا رخ کیا۔ رات کی گہری سیاہی پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ خاموشی میں صرف کبھی کبھار سڑک سے گزرتی گاڑیوں کی آواز گونجتی، جبکہ راحم کے فلیٹ کے تہہ خانے میں ایک اور ہی کہانی چل رہی تھی، ایک ایسی کہانی جس کا گواہ نہ کوئی در تھا نہ کوئی دیوار۔ سلیم بندے ہاتھوں اور زخموں سے چور ایک زنگ آلود لوہے کی کرسی پر بے بسی سے بیٹھا تھا۔
تہہ خانے کی گرم اور بھینی ہوا نے اس کی ہڈیوں میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ اس کی پیشانی پر بہتا پسینہ اور آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ یہ سب خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ راہم جیسے شخص کے ہاتھوں اس حالت میں ہوگا۔ راہم سامنے کھڑا تھا مگر خاموش۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی نمایاں تھی۔ وہ جب جب اس انسان کو دیکھتا تھا اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگتی تھی کہ وہ اس انسان کو ختم کر ڈالے، لیکن وہ اس انسان کو زندہ رکھ کر اذیت دینا چاہتا تھا جو کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور ضبط کی گہری لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو ہلکی سی روشنی میں چمک رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا سلیم؟ راہم کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا کہ تم میری بیوی کا ہاتھ تھامو گے اور میں کچھ نہیں کہوں گا۔ سلیم نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ خوف نے اس کی ہر حرکت کو مفلوج کر دیا تھا۔ جو باتیں تم سڑکوں پر کرتے پھرتے ہو وہ اپنی جگہ، لیکن جب بات میری عزت پر آئے تو میں سانپ کی طرح چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ راہم کی آواز دھیمی مگر خنجر کی طرح کاٹدار تھی۔ سلیم نے کامتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس غلط فہمی ہو گئی تھی۔ غلط فہمی؟ راہم ہنسا، لیکن اس کی ہنسی زہریلی تھی۔ غلط فہمی تو اب دور ہوگی۔ یہاں اسی تہہ خانے میں۔ تہہ خانے کی دیواروں پر گونجتی اس آواز نے سلیم کے دل کو مزید ڈر سے بھر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راہم جیسا انسان جب اپنی عزت کی بات پر آ جائے تو اپنے دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ سلیم بھی ایک خاص عرصے سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا اور اس نے ایسے کیسز بہت دیکھے تھے جہاں پر سامنے والا اپنی عزت کی خاطر دوسرے کی جان لینے سے ذرا پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ راہم نے اپنے ہاتھ میں تھامے چاقو سے سلیم کے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کاٹنے کے بعد چاقو کو میز پر رکھتے ہوئے سلیم کے بالکل چہرے کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں مار سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ماروں گا نہیں، کیونکہ تمہارے لیے زندگی اس سے بڑی سزا ہوگی کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی میری بیوی کو ہاتھ لگا کر۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو در آئے تھے اپنے درد کو ضبط کرنے کے چکر میں، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ ذرا سا بھی چیخا تو ابھی اسی وقت صرف ایک انگلی کاٹی گئی تھی۔ اس کی ذرا سی آواز پر وہ اپنے پورے بازو سے ہاتھ دھو بیٹھتا، جو کہ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا، مگر سلیم کی حالت کو دیکھتے راہم پر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ایک پتھر کی طرح کھڑا رہا، سرد، بے حس اور بے رحم۔ یہ تہہ خانہ تمہارے غرور کو توڑنے کے لیے کافی ہے سلیم، راہم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جب تک تمہیں عقل نہ آ جائے تم یہیں رہو گے۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو سلیم کی ہچکیاں گونجنے لگی۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے طویل لمحہ تھا جہاں نہ کوئی رحم تھا نہ کوئی معافی، لیکن سلیم نے دل میں یہ ضرور سوچا تھا کہ یہاں سے نکل جانے کے بعد وہ ضرور اس شخص سے اپنا بدلہ لے گا۔ تہہ خانے کی تاریکی میں سلیم کا خوف و بدلہ اور راہم کا انتقام دونوں موجود تھے، ایک خاموش جنگ جس کا انجام صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ صبح کا سورج اپنی سنہری کرنیں بکھیر چکا تھا مگر شاہ ہاؤس کی فضا میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ گہرے سکوت اور خاموشی نے گھر کے ہر گوشے کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ آسمان پر چھائے بادل اس دکھ کی چادر جیسے اوڑھ چکے تھے جو گھر کے مکینوں کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ رات کے حادثے نے سب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آمنہ بیگم جنہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا جاتا تھا آج چپ چاپ دیوان خانے کے کونے میں بیٹھی تھیں۔ ان کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں جیسے کوئی جواب تلاش کر رہی ہوں جو ملتا ہی نہیں۔ دل کی تکلیف چہرے پر عیاں تھی مگر وہ ضبط کی مورت بنی بیٹھی تھیں۔ سدرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچن میں جا کر چیزوں کو درست کرنے کی بے مقصد کوشش میں مصروف تھیں۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی انہیں کمزور نہ دیکھ لے۔ ان کی گرفت چمچ پر اتنی سخت تھی جیسے کوئی اپنا دکھ اس میں چھپانا چاہتی ہو۔ کچن کے سناٹے میں برتنوں کی آواز بھی دکھ کی ایک گونج بن کر رہ گئی تھی۔ پریشے جو ہمیشہ اپنی شوخی اور شرارتوں سے گھر کو گونجتا رہنے پر مجبور کرتی تھی آج حیرت انگیز طور پر خاموش تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس کے صفحے وہ کب سے الٹ پلٹ کر رہی تھی مگر ایک لفظ بھی اس کی نظروں میں نہ اترا تھا۔ جانان نے حسب عادت خود کو سب سے الگ کر لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھو سوچوں میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی دبیز تہ مزید گہری ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روکنے کے لیے اپنے ناخن ہتھیلی میں پیوست کر رکھے تھے۔ ماہ نور جس کے کہکے گھر کی رونق کا حصہ تھے آج پھولوں کی طرح مرجھائی ہوئی تھی۔ وہ لان میں بنی روش پر بے مقصد چہل قدمی کر رہی تھی۔ دل میں انکہی باتیں اور آنکھوں میں ادھورے خواب چھپائے وہ کچھ نہ بول پا رہی
رہی تھی۔ اذلان کو ہمیشہ ہنستا بولتا دیکھنے والے آج اس کی خاموشی سے حیران تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اب مدھم ہو چکی تھی۔ وہ شاید سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب بدل کیوں گیا۔ آغا جان جو اس گھر کے ستون تھے لاؤنج میں رکھے بڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کی سفید داڑھی میں آنسو جذب ہو چکے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے تھے۔ ہر فرد اپنی جگہ کھویا ہوا تھا۔ خاموشی، دکھ اور بے یقینی نے شاہ ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں زندگی ہمیشہ رواں رہتی تھی مگر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ در و دیوار بھی ماتم کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر سانس بھاری تھی۔ ہر لمحہ گزرنے میں ایک صدی جتنا طویل لگ رہا تھا۔ یہ صبح ایک نئی شروعات کا وعدہ لے کر نہیں آئی تھی بلکہ ماضی کی کچھ یادوں کا بوجھ تھما گئی تھی۔ ہر فرد اس خاموشی کے بھنور میں الجھا ہوا تھا جہاں سوگ کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا۔ صبح کے سورج نے کھڑکیوں سے جھانکنا شروع کیا تو حسین صاحب کے گھر کی فضا کسی حد تک پرسکون لگ رہی تھی مگر اس سکون کے پردے کے پیچھے وہ طوفان چھپا تھا جو ناشتے کی میز پر برپا ہونے والا تھا۔ حسین صاحب کے چہرے پر رات کی تھکن واضح تھی۔ حمزہ پچھلے کچھ دنوں کی طرح اب بھی خاموش تھا۔ دانین اپنی گہری سوچوں میں گم ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ حسین صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، بیٹا ایسا کرنا، آج یونیورسٹی سے واپسی پر آپ حمزہ کے ساتھ تھوڑی دیر باہر چلے جانا، اس طرح آپ کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ دانین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا لیکن چہرے پر ایک عجیب کشمکش نمایاں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو بات وہ ابھی کرنے والی ہے وہ حسین صاحب اور حمزہ دونوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ناشتے کے دوران خاموشی چھائی رہی۔ چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے دانین نے گہری سانس لی اور گویا ہوئی، بابا جانی، حمزہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں رخصتی کے لیے حامی بھر رہی ہوں۔ ایک پل کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ چمچ کی کھنک جو حسین صاحب نے غلطی سے پلیٹ میں گرائی تھی اس خاموشی کو توڑنے والی واحد آواز تھی۔ حمزہ نے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں جیسے اس نے اپنی سماعت پر یقین نہ کیا ہو۔ بیٹا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حسین صاحب کے لہجے میں بے یقینی اور دکھ واضح تھا۔ آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ حمزہ کا غصہ ابھرتے ہوئے لبوں تک آ چکا تھا۔ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ اس شخص نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے یہ رخصتی چاہتے ہیں نہ کہ آپ کی عزت کے لیے۔ دانین نے آنکھوں میں چھپے درد کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا، حمزہ کبھی کبھی زندگی میں کچھ فیصلے جذبات سے بالا تر ہو کر کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ سوچ سمجھ کر؟ حمزہ کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے خود کو اس دلدل میں دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا یہ سمجھداری ہے؟ حسین صاحب نے ہاتھ اٹھا کر حمزہ کو روکا۔ بیٹا آرام سے بات کرو۔ وہ دانین کی طرف مڑے۔ بیٹا کیا ہم تمہیں کسی قسم کا دباؤ دے رہے ہیں؟ دانین نے نرم لہجے میں کہا، بابا جانی میں جانتی ہوں کہ آپ دونوں میرے لیے کتنا سوچتے ہیں لیکن اس وقت میں صرف اپنی اور آپ سب کی عزت کو مقدم رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا لیکن ضروری تھا۔ حمزہ نے مٹھی بھینچ لی۔ آپی اگر وہ واقعی آپ کے لیے کوئی عزت رکھتے تو یہ سارا تماشا کبھی ہوتا ہی نہ۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بس اپنی جیت دکھانا چاہتے ہیں۔ دانین نے آنکھوں میں عزم کے ساتھ کہا، شاید وہ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہوں لیکن میں اپنی جنگ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے ہر روز اپنے فیصلے پر پچھتاوے کے بوجھ تلے جینا نہیں ہے۔ اگر رخصتی سے بات ختم ہو سکتی ہے تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حمزہ نے کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آپی لیکن یاد رکھیے گا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حسین صاحب نے بے بسی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹا تمہارے بابا ہمیشہ تمہارے خیر خواہ ہیں لیکن یہ فیصلہ دل پر بھاری ہے۔ بابا جانی آپ بس میرے لیے دعا کریں کہ یہ فیصلہ میرے لیے سکون کا باعث بنے، دانین نے دھیرے سے کہا۔ اس کے بعد حسین صاحب نے بھی کوئی بات نہ کی کیونکہ ایک طرح سے انہیں دانین کا فیصلہ بھی ٹھیک لگ رہا تھا کیونکہ ان کے دماغ سے ابھی تک سلیم کے کہے الفاظ نہیں مٹے تھے اور وہ ہر حالت میں اپنی بیٹی کی عزت اور آبرو بچانا چاہتے تھے۔ تو اس لیے بہتر یہی تھا کہ جس شخص سے نکاح ہوا ہے اپنی بیٹی کا ہاتھ اسی شخص کے ہاتھ میں سونپ دیا جائے۔ باپ ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے بہترین زندگی کا خواہاں ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی ہر دکھ درد سے دور رہے، ہر خوشی اس کے قدم چومے اور اس کی زندگی عزت و سکون سے بھرپور ہو۔ لیکن جب معاشرتی روایات اور حالات باپ کے قدموں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں تو اس کے پاس فیصلوں کے محدود راستے رہ جاتے ہیں۔ معاشرے کے درندے ایک باپ کے دل میں خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کو تحفظ نہ دیا تو زمانے کی انگلیاں اس کی عزت کو نوچ ڈالیں گی۔ ایسے میں وہ اپنی بیٹی کے مستقبل
مستقبل کو کسی انجان کے حوالے کر دیتا ہے، صرف اس امید پر کہ شاید یہ شخص اس کی بیٹی کے لیے ڈھال بن سکے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب باپ اپنی محبت، اپنی خواہشات اور اپنے خواب قربان کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ بیٹی کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ بعض اوقات عزت بچانے کے لیے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ بیٹی کے نصیب کے آگے باپ کی بے بسی اس کی خاموشی میں چھپ جاتی ہے، جہاں اس کے دل میں صرف ایک دعا ہوتی ہے، خدا میری بیٹی کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ باپ اپنی بیٹی کے نصیب کا مالک نہیں ہوتا، لیکن زمانے کے خوف سے کبھی کبھار اسے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن سے اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، ہر شخص اپنے اپنے خیالات میں گم تھا، مگر دانین جانتی تھی کہ یہ خاموشی صرف وقتی ہے، آنے والے وقت میں اسے اپنی ہمت کا بڑا امتحان دینا ہوگا۔ ڈائننگ ہال کی وسیع کھڑکیاں شام کی سنہری روشنی کو اندر لا رہی تھی، ہوا میں گہرا سکوت تھا جو ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ مریم بیگم اور سکندر صاحب اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ارشمان سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی غرور اور سختی نمایاں تھی، مگر آج آنکھوں میں ضد اور بے چینی کی شدت مزید واضح تھی۔ آپ لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ آپ لوگ دوبارہ آغا جان کے گھر جائیں گے جانان کا رشتہ لینے۔ ارشمان کی آواز میں دھمکی کا رنگ واضح تھا۔ مریم بیگم نے گہری سانس لی اور تحمل سے جواب دیا، ارشمان، ہم پہلے بھی وہاں گئے تھے، جانان نے خود کہا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے، ہم اسے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے۔ اور بھائی جان، جانان کی رضامندی کے بنا کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کہیں گے، اس لیے تھوڑا صبر کرو۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے بیٹا، سکندر صاحب نے نرمی سے کہا، زندگی میں کچھ فیصلے وقت کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں۔ جانان ابھی اپنی تعلیم میں مگن ہے، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ارشمان کی مٹھی بھینچ گئی، اس کی نظریں کسی تیز دھار ہتھیار کی طرح اپنے والدین پر جمی تھیں۔ میں صبر کر چکا ہوں بابا، اب مزید نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ میرے لیے جانان کے گھر نہیں گئے تو پھر میں خود جا کر یہ بات طے کر لوں گا۔ مریم بیگم نے قدرے تند لہجے میں کہا، ارشمان، تم جانتے ہو کہ ہم نے یہ سب پہلے بھی کیا اور جواب صاف انکار تھا۔ ہم اپنی عزت کا مزید تماشا نہیں بنا سکتے۔ عزت؟ ارشمان ہنسا، مگر اس ہنسی میں زہر تھا۔ میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں آپ لوگوں کے لیے۔ کیا جانان کو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا حق ہے لیکن مجھے نہیں؟ بیٹا، محبت میں جبر نہیں ہوتا، سکندر صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے کہ اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ گزارو، لیکن زبردستی شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جبکہ ان کی بات سنتے ارشمان محبت لفظ پر چونکا تھا، تو کیا اس کے والدین یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جانان سے محبت کرتا ہے؟ ارشمان نے ان کی غلط فہمی دور کرنا ضروری نہ سمجھا اور تیزی سے قدم آگے بڑھائے اور ان کے بالکل قریب کھڑے ہو کر کہا، میں شادی کروں گا تو صرف جانان سے، اگر میں نے اسے شادی نہ کی تو میں کسی سے بھی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں جو ضد اور سختی تھی، اس نے مریم بیگم کو لمحہ بھر کے لیے چپ کروا دیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ارشمان اپنی ضد پر قائم رہنے والا انسان ہے، مگر اس وقت ان کے دل میں صرف جانان کی فکر تھی۔ ارشمان، یہ ضدی فیصلے تمہیں کہیں گا نہیں چھوڑیں گے۔ سکندر صاحب کی آواز میں گہرا غصہ تھا۔ یہ زندگی ہے، کوئی جنگ نہیں جسے تم اپنی مرضی سے جیت لو گے۔ ارشمان نے ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور بنا مزید کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم بھاری مگر پرعزم تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مریم بیگم کی آواز میں تشویش تھی۔ ارشمان نے پلٹ کر ایک آخری بار کہا، جہاں میری مرضی ہوگی وہاں، لیکن یاد رکھیں جانان صرف میری ہے، اگر میں نے اسے شادی نہ کی تو کسی اور کا ہونا بھی میرے بس میں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سکندر صاحب اور مریم بیگم بے بسی سے اس کی پشت دیکھتے رہ گئے۔ ان کے دل میں اس لمحے صرف ایک ہی سوال تھا، کیا وہ ارشمان کو اس زبردستی کے فیصلے سے روک پائیں گے یا پھر یہ ضد ان کی عزت اور جانان کی زندگی کو مزید الجھا دے گی؟ ہال کی فضا میں ارشمان کی دھمکی ابھی تک گونج رہی تھی، جیسے ایک نہ ختم ہونے والی بازگشت جو آنے والے وقت کے خطرات کی خبر دے رہی ہو۔ شام کا وقت تھا، سورج اپنے نارنجی رنگ بکھیرتے ہوئے آسمان کے کنارے چھپنے کو تھا۔ ہوا میں خنکی تھی جو ایک پرسکون شام کی گواہی دے رہی تھی۔ شہر کی سڑکیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں، جبکہ فٹ پاتھ پر زندگی کا شور اپنے عروج پر تھا۔ حمزہ خاموشی سے بائک چلا رہا تھا، جبکہ دانین پیچھے بیٹھے گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس سے خفا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حمزہ کبھی زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا۔ اس کے دل میں بہن کے لیے محبت ہمیشہ ہر ناراضگی پر غالب آ جاتی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ دانین نے تھوڑے سے حیران لہجے میں پوچھا۔
آپ کو گھمانے؟ حمزہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، شاید آپ کے دماغ کو تھوڑا تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ دانین مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حمزہ کا صلح کرنے کا طریقہ تھا، بنا کچھ کہے، بنا کسی وضاحت کے۔ بائک نے ایک مشہور فوڈ اسٹریٹ کے قریب آ کر رفتار کم کی۔ جگہ جگہ کھانے کے سٹالز سے اٹھتے خوشبوؤں نے فضا کو مہکا رکھا تھا۔ لوگ ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے۔ دانین نے مسرت بھری آواز میں کہا، گول گپے کھانے چلیں؟ آپ ہمیشہ یہی فرمائش کیوں کرتی ہیں؟ حمزہ نے ہلکا سا سر جھٹک کر کہا، کیونکہ گول گپے سے بہتر کچھ نہیں ہوتا، دانین نے ضدی لہجے میں کہا۔ حمزہ ہنسا اور بائک پارک کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے آج بھی یہی صحیح۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک مشہور گول گپے والے کے سامنے کھڑے تھے۔ اسٹال کے پیچھے کھڑا شخص ماہر انداز میں تیزی سے پانی بھرے گول گپے تیار کر رہا تھا۔ دانین کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کسی بچے کو اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی میں ہوئے تمام سانحے کو بھولنا چاہتی تھی، اور اس وقت واقعی وہ ہر فکر سے آزاد دکھ رہی تھی، اور اس کو خوش دیکھ کر حمزہ کو اپنے دل میں سکون بڑھتا محسوس ہوا تھا۔ بھائی تھوڑا تیز مسالہ رکھنا، دانین نے فرمائش کی۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ ہی ایک تو آپ گول گپے کھا رہی ہیں اور اوپر سے تیز مسالہ۔ اگر گھر جا کر آپ نے بولا نا کہ آپ کا گلا خراب ہو گیا ہے تو میں بابا جانی کو صاف بتاؤں گا کہ آپ نے تیز مسالے والے گول گپے کھائے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ تم ایسا کرنا، تم بابا جانی کو بتا دینا، لیکن اس وقت میں تیز مسالے والے گول گپے ہی کھاؤں گی، دانین نے ضدی لہجے میں شوخی سے کہا۔ گول گپوں کا پہلا نوالا لیتے ہی دانین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ واہ، یہ تو زبردست ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ آپ کو دیکھ کر ہمیشہ حیرت ہوتی ہے، حمزہ نے کہا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اتنا خوش کیسے کر دیتی ہیں؟ دانین نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ زندگی انہی چھوٹی خوشیوں سے تو بنتی ہے حمزہ۔ حمزہ نے لمحے بھر کے لیے اس کی بات پر غور کیا۔ شاید واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، بڑے مسائل کے بیچ یہ چھوٹی خوشیاں ہی انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ جب دونوں گول گپے کھا چکے تو دانین نے شرارتی انداز میں کہا، اب تمہیں چائے پلانے کی دعوت میری طرف سے۔ واہ، یعنی بہن کی جیب پر بھی ڈاکہ ڈالنے کا پلان ہے؟ حمزہ نے مذاق کیا۔ بس تم چپ رہو اور آؤ، دانین نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ وہ شام تھی جس میں ناراضگی کی دیواریں گول گپوں کے ذائقے اور بہن بھائی کے کہکوں میں مکمل طور پر گر چکی تھیں۔ سڑک کی روشنیوں میں یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا تھا، ایک ایسا لمحہ جس میں محبت کی مٹھاس نے ہر تلخی کو مٹا دیا تھا، اور کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی کی تمام دکھ درد کو بھلائے وہ ان لمحوں کو کھل کر جی رہے تھے۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔